औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको दरिया सवा के किनारे पहाड़ों पे वाक़े फ़न तमीर के हैरत अंगेज़ शाहकार 1017 साल पुराने तारीखी किला फरवाला का विजिट कराऊंगा, जिसे 11वीं सदी में सुल्तान महमूद गजनवी के करीबी साथी काई खान गक्कड़ ने 1008 में दिफाई मकासद की गर्ज से तामीर करवाया था। इस किला के कुल 7 दरवाजे हैं। इस किला में एक कदीम तरीन बरगद का दरख्त और कब्रिस्तान भी मौजूद है। पहली मरतबा पैराग्लाइडिंग भी इस किला से की गई। मुगल हुक्मरान कामरान मिर्जा की आंखें भी इस किला में ही निकाली गईं। अब इस किला के अंदर एक गांव आबाद है। आइए आपको इस किला का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी तारीख भी बताते हैं। इस रास्ते से मैं आया हूँ और ये दरिया सवां है, बड़ा साफ़ सुथरा और शफाफ पानी है। बच्चे यहाँ पे नहा रहे हैं और यहाँ पे अभी कोई पुल नहीं है। पुल मंजूर हो चुका है, लेकिन जब सर्दियों में पानी का फ्लो ज़रा कम होगा, यानी लेवल जब डाउन होगा, तो यहाँ पे पुल तामीर कर दिया जाएगा। मरी के करीब पत्रियाटा के मकाम से ये दरिया निकलता है और एक कदीम तरीन शहर मक्खर शरीफ से थोड़ा सा आगे जाके ये दरिया सिंध में शामिल हो जाता है। और मक्खर शरीफ का ब्लॉग मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। चलते हैं आगे किला की जानिब और आपको बताता चलूँ कि गक्कड़ों का ये दावा है कि कई गक्कड़ जो थे वो 1005 में सुल्तान महमूद गजनवी के साथ इस इलाका में आए और यहाँ पे आबाद हुए। और ये भी कहा जाता है कि ये इलाका सुल्तान महमूद गजनवी ने उन्हें बतौर इनाम अता किया था। और मशहूर साइंसदान माहिर फल्कियात अबू रेहान अल-बरूनी वो भी सुल्तान महमूद गजनवी के हमरा इस इलाका में आ चुके हैं। और तातार खान गक्कड़ और हाथी खान गक्कड़ ये 2 भाई थे। तातार खान को कत्ल करके हाथी खान ने किला पर और हुकूमत पर कब्जा कर लिया और इसकी शिकायत ज़हीरुद्दीन बाबर को की गई। तो मुग़ल शहंशाह ज़हीरुद्दीन बाबर ने 1519 में इस किला पर हमला करके इसका मुहासरा कर लिया। बाद में ज़हीरुद्दीन बाबर ने हमद खान अल-मरूफ हाथी खान गक्कड़ के हवाले ये किला फरवाला कर दिया, उससे सुलह कर ली और उसे सुल्तान का खिताब भी दिया। ये देखें जी किला फरवाला और यहाँ पे इसकी कुछ तारीख लिखी है, इंशाल्लाह मैं सारी आपको बता दूंगा। और यहाँ पे बकरियां भी बैठी हैं। किला का पहला दरवाज़ा लश्करी गेट, उससे हम अंदर एंटर होंगे और ये एक वार्निंग भी लिखी गई है डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूज़ियम इस्लामाबाद कि ये एक तारीखी जगह है, इसे नुकसान नहीं पहुंचाना। मुख्तसर सी बात, जब ज़हीरुद्दीन बाबर ने हाथी खान गक्कड़ से सुलह करके उसको सुल्तान का खिताब दिया, तो यहाँ से मुग़लों और गक्कड़ों की दोस्ती का आगाज़ होता है। ये लश्करी गेट है और इस साइड से घूम के मुझे अंदर जाना होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। सुबह सुबह का वक्त है और काफ़ी चढ़ाई है। ये देखें जो मैं चढ़ के हूँ, चढ़ाई चढ़ना, व्लॉग बनाना, और ये काफ़ी सच्ची बात है, मुशक्क़त वाला काम है। मैं आपको ये इस किला का गेट दिखाता हूँ। लश्करी गेट इसको कहते हैं मकामियों के बकौल, क्योंकि अब इसके ऊपर तो कोई तख्ती नहीं लगी हुई। ये देखें, ये बिल्कुल अच्छी हालत में महफूज यहाँ पे खड़ा है। और यहाँ से मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे
جو پہرے دار تھے وہ کھڑے ہوتے تھے، اور یہاں پہ دروازہ لگا تھا. یہ اس کے اوپر قبضے آج بھی لگے ہوئے ہیں. یہاں سے پورا ویلی کا ویو، اور اس سائڈ پہ بھی دربان کھڑے ہوتے تھے. یہ آپ دیکھیں، یہ اندر سے آپ اس لشکری گیٹ کا ویو دیکھیں. اور اب اس قلعہ کے اندر گکھڑوں کی جو اولاد ہے وہی آباد ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہاں پہ ایک پورا گاؤں آباد ہے. یہ ایک ہی قبیلہ ہے اور ایک ہی یہ باپ دادا کی اولاد ہے. جامع مسجد قلعہ فروالا راج گنج، یہ اس گاؤں کے بالکل وسط میں ہے. اور یہاں پہ خوبصورت بیل اور ایک بیری کا درخت اللہ کا گھر ہے. یہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں، بہت ہی خوبصورت پرسکون اور چھوٹی سی مسجد ہے. اور اس سائڈ پہ یہ وضو کرنے کی جگہ اور واش روم اس طرف بنے ہوئے ہیں. سامنے دور آپ کو سڑک نظر آ رہی ہوگی، وہاں سے میں نے ولاگ کو سٹارٹ کیا تھا. اور سامنے مائی قبر و مسجد، تاتار خان گکھڑ کی قبر بھی اسی مسجد کے بالکل صحن کے ایک کارنر پہ واقع ہے. اور نیچے دریائے سواں کا خوبصورت نظارہ. اور اس سائڈ پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ قلعہ فروالا کی دیواریں اب بھی باقی ہیں. سورج بالکل سامنے ہے، تھوڑا سا رزلٹ کا ایشو ہو تو پلیز اگنور کر دیں. اور یہ دروازہ آپ دیکھیں، یہ اس قلعہ کا دروازہ. اور کچھ مقامی لوگوں کے مطابق، کیونکہ یہاں پہ اب تختیاں نہیں لگی کہ ہم دروازے کو ٹریس کریں کہ کون سا دروازہ ہے یہ، تو ان کے مطابق یہ بیگم گیٹ ہے. اور سائڈ پہ یہ ایک پلر بنا ہوا ہے، برجی بنی ہوئی ہے جس کے اوپر پہرے دار کھڑے ہوتے تھے. اور اوپر روزن بھی بنے ہوئے ہیں جہاں سے تیر برسائے جاتے تھے. لیکن یہ سارا مختلف حملوں کے باعث ٹوٹ چکا ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ 1525 میں ہاتھی خان گکھڑ کو اس کی بیوی نے زہر دے کر مار ڈالا تھا. ہاتھی خان کے مرنے کے بعد تاتار خان کا بیٹا سلطان سارنگ گکھڑ قبیلے کا سربراہ بنا تھا. اور بڑا دیو ہیکل دروازہ، یہ دیکھیں آپ، بہت بڑا دروازہ. سلطان سارنگ جب اپنے قبیلے کا سربراہ بنا تو 1525 میں ظہیر الدین بابر ابراہیم لودھی سے پانی پت کے محاذ پہ مقابلہ کیا. تو سارنگ خان کے بھائی آدم خان نے 1200 گکھڑ سپاہیوں سمیت اس محاذ میں شرکت کی. اور فتح مند ہونے کے بعد ظہیر الدین بابر نے گکھڑوں کو پوٹوہار کی حکمرانی عطا کی. اور یہاں پہ یہ ایک چھوٹی سی سرنگ ہے. اب اس کا جو مجھے مقصد سمجھ آ رہا ہے وہ صرف اور صرف اوپر سے پانی کی نکاسی ہے، اور کیا ہے اللہ بہتر جانے. اور سلطان سارنگ کی بیٹی کا نکاح بھی کہتے ہیں جہانگیر سے ہوا تھا. ہاں جی میرے عزیز، میرے دوست، میرے بھائی سید نعیم عباس، ہاں جی انجوائے کر رہے ہیں؟ بالکل انجوائے کر رہے ہیں، بہت اچھا لگا. چلیں ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ جگہ جہاں پہ چوکی دار کھڑے ہوتے تھے اور آپ کہہ لیں کہ سپاہی کھڑے ہوتے تھے. اور جو باہر سے میں نے آپ کو دکھایا پلر، وہ یہ دیکھیں سارا ٹوٹا پڑا. میں کوشش کرتا ہوں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں. اور اس سائڈ سے چلتے ہیں. اوپر سارے گھر ہیں. آپ جی جب بھی ادھر آئیں لوگوں کی پرائیویسی کا لازمی احترام کریں. ایڈریس میں آپ کو سارا بتا دوں گا، آپ نے کیسے آنا ہے اس قلعہ تک. اور اس سائڈ پہ بھی دریا ہے. اور آپ کو میں بتاتا چلوں، یہ سامنے، یہ میرے ہاتھ کے اشارے سے، یہاں پہ سلطان مقرب خان جو گکھڑوں کے آخری سلطان ہیں ان کا مقبرہ ہے. اور اس کا الگ سے ولاگ میں اپلوڈ کر دوں گا، آپ نے دیکھ لینا ہے. ساری ڈیٹیل ان کی اسی ولاگ میں بتائیں گے. اور بہت ہی خوبصورت دریائے سواں کا منظر. یہاں پہ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے باغیچے
بنا کے یہاں پہ سبزیاں خود ہی کاشت کی ہوئی ہیں. بہت خوبصورت اور سحر انگیز منظر ہے، لیکن سچی بات ٹو بی آنسٹ سانپوں کا مرکز ہے یہ علاقہ، اور یہاں پہ بڑے زہریلے سانپ پائے جاتے ہیں. اور مجھے مقامیوں نے بتایا کہ یہاں پہ ایک ایسا سانپ بھی پایا جاتا ہے کہ اگر وہ ڈس لے تو 2.5 منٹ میں بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. دوسرے لفظوں میں وہ اگلا سانس بھی نہیں لینے دیتا. یہ دیکھیں آپ. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ مغل شہزادہ کامران مرزا ہمایوں کا سوتیلا بھائی تھا، اور کامران مرزا ہمایوں کے مخالفین کے ساتھ مل گیا تھا، اور اس بات کا ہمایوں کو شدید رائن تھا. کامران مرزا نے پہلے کشمیر میں پناہ لی اور پھر ادھر آ گیا، آدم خان گکڑ سے پناہ لی. گکڑوں نے ہمایوں سے درخواست کی کہ اسے جان سے نہ مارا جائے، تو ہم اس کو آپ کے حوالے کر دیتے ہیں. یہاں سے میں آپ کو ایک قدیم قبرستان کی جانب لے چلتا ہوں. سامنے یہ بہت بڑا اور پرانا برگد کا درخت، اور نیچے ہزاروں سال پرانی قبریں، وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. السلام علیکم بھائی جان، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ. چلیں جی آگے چلتے ہیں. اور بڑے اچھے لوگ ہیں یہاں کے، مہمان نواز لوگ ہیں، اور بہت پیار کرنے والے، مہمانوں کی عزت کرنے والے. سامنے ٹاپ کے اوپر آپ کو قلعہ کے کمرے نظر آ رہے ہوں گے. چڑھیں گے پہاڑ کے اوپر انشاءاللہ، اور یہ سارے آپ کو کمرے بھی دکھائیں گے. میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ دیکھیں، یہ کمرے ہیں. سراغ ایک نظر آ رہا ہوگا، یہاں سے سراغ کیا، لیکن بڑا دروازہ ہے. اور اس سائڈ پہ بھی بہت پرانی اور قدیم قبریں ہیں، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. اور یہاں پہ ایک قدرتی برسات کے پانی کا چھپڑ، اس میں بھینسیں نہا رہی ہیں. اور بات ہو رہی تھی کامران مرزا کی، تو اسے ہمایوں کے حوالے کیا گیا. تو پھر ہمایوں کے حکم پہ 1553 میں اسی قلعہ پھروالہ میں کامران مرزا کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کے اسے بصارت سے محروم کر دیا گیا. اور پھر 1554 میں اسی قلعہ پھروالہ کے اندر مغل شہنشاہ جلال الدین اکبر کو بھی خوش آمدید کہا گیا. اور یہاں پہ میں آپ کو ایک دروازہ وہ بھی دکھاتا ہوں. تو آگے بڑھتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بڑا ہی پرانا اور قدیم پراسرار برگد کا درخت ہے. آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو یہ برگد کا بہت بڑا قدیم اور پراسرار درخت دکھاتے ہیں. اس کو بہڑ کا درخت بھی کہتے ہیں، اور مقامی لوگ اسے زیارت گاہ کہتے ہیں. جہاں پہ بہت پرانی اور قدیم قبریں موجود ہیں. اور یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ بہت سے اولیاء اللہ نے آ کے چلہ کشی کی، جن میں سے حضرت سخی سبز باری بادشاہ، جن کا مزار اقدس کا ہوٹا میں، انہوں نے بھی یہاں پہ چلہ کشی کی. اور حضرت دادا گنج بخش حجویری، جن کا مزار لاہور میں ہے، داتا صاحب کے نام سے مشہور ہے، کہتے ہیں کہ وہ بھی ادھر آئے اور انہوں نے بھی ادھر چلہ کشی کی. یہاں پہ بہت پرانی قبریں یہ آپ دیکھیں، اور بڑا ہی پرسرار منظر ہے، ڈراؤنا سا، خوفناک سا. ہندو مذہب میں اس کو بڑا عقیدت و احترام کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. اس برگد کے درخت کو بہڑ کا درخت آپ کہتے ہیں تو بہڑ کا درخت کہہ لیں. اور یہ دیکھیں آپ، ہندو مذہب میں اس برگد کے نیچے، یا اس طرح کے جو برگد کے درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے بیٹھ کے وہ لوگ جو بھی اپنی ان کے مذہب کے مطابق عبادت ہوتی ہے یا پوجا جو اس کو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، چلہ کشی کرتے ہیں. اور ہمارے مسلمان وہ اس کو پراسرار مانتے ہیں کہ یہ بڑے قدیمی اور پراسرار درخت ہیں. یہ آپ دیکھیں، تو اس وجہ سے ذرا مسلمان
ڈرتے بھی ہیں کہ یہاں پہ ہوائی مخلوقات کے بسیرے ہوتے ہیں۔ بہرحال قیاس رائیاں یہ، اور ایک طرح سے حقیقت بھی ہے کہ ایسی جو ویران جگہیں ہوتی ہیں وہاں پہ ہوائی مخلوقات کے بسیرے ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور بہت ہی واقعی میں نے سنا تھا کہ یہ بڑا ایک پراسرار یہاں پہ ماحول ہے اور بڑا پراسرار منظر ہے اور بڑا پراسرار درخت ہے، لیکن آج میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ اور یہاں پہ قلعہ کا ایک دروازہ ہے، بلکہ 2 دروازے ہیں، میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ تھوڑا سا میں نے کہا آپ کو یہ مناظر دکھا دوں۔ میری اپنی جو طبیعت ہے وہ ایڈونچر پسند ہے، مجھے اس طرح کی جگہ بہت پسند ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ تر ایسی جگہوں کا وزٹ کروں اور آپ کو بھی دکھاؤں۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ جب درخت نیچے زمین کے ساتھ اس کی جو شاخیں ہوتی ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ داڑھی ہوتی ہے برگد کے درخت کی، وہ اس کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے زمین کے ساتھ، تو وہ پھر ایک نیا تنا بن جاتا ہے اور ایک نیا درخت بن جاتا ہے۔ نیچے سارے سوکھے پتے بکھرے پڑے ہیں، اس وجہ سے یہ آواز بھی آ رہی ہے میرے چلنے سے ان پتوں کے اوپر۔ یہ آپ دیکھیں، اللہ اللہ، واہ میرے اللہ تیری شان، کیا کیا نظارے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور اس کے اندر بھی چلتے ہیں، درخت کے اندر۔ یہ دیکھیں آپ، یہاں پہ باقاعدہ بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ آپ دیکھیں، حیران کن طور پہ۔ اب جو چلا گیا تھی نا، سچی بات ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کوئی ضرورت نہیں ہے جھوٹ بولنے کی، وہ یہاں پہ کس مقام پہ تھی میں نے 1-2 لوگوں کو پوچھا، ان کو نہیں پتا وہ لیکن یہ اس درخت کے نیچے یہ کنفرم ہے کہ یہاں پہ انہوں نے چلا کسی کی۔ میں نے ایک دنیا کا دوسرا بڑا درخت ہے، پہلا کہتے ہیں سری لنکا میں ہے اور دوسرا برگد کا درخت، وہ ہمارے پاکستان میں ہے، بلکہ میرے اپنے ڈسٹرکٹ سرگودا میں ہے۔ اس کا میں نے ولاگ بنایا، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت بڑا وہ برگد کا درخت ہے۔ اور آج مجھے وہی یاد آ گیا کیونکہ اس کے اوپر ایک پورا پرندوں کا شہر آباد ہے، اور اس کے اوپر بھی مجھے کافی پرندوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ چلتے ہیں آگے، اور اس قلعہ کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس قلعہ کو پرندے کے پر سے منسوب ہونے کی وجہ سے پھروالہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس سائڈ سے راستہ نہیں، میرے خیال میں اس سائڈ سے راستہ ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹا دروازہ ہے، وہ سارا چونکہ ٹوٹ گیا ہے، لیکن کچھ اس کے کھنڈرات باقی ہیں، وہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ اور آپ کو بتاتا چلوں، جب ہمایوں نے اپنی سلطنت وہ شیر شاہ سوری کے ہاتھوں کھو دی، اب راستہ بھی نہیں ہے، نیچے کہاں سے راستہ ہے، ادھر سے دیکھتے ہیں۔ ہاں، یہ تھوڑا سا گزر جاتے ہیں جی، دیکھیں اس طرح کے راستے ہیں، اور اس طرح کے راستوں میں خطرہ تو ہوتا ہے، اپنی جگہ پہ ان خطروں سے بچ جائیں تو خارش نہیں جان چھوڑتی، خارش شروع ہو جاتی ہے پورے جسم میں جہاں جہاں سے ہم گزرتے ہیں۔ تو کدھر گیا راستہ یار؟ ہاں، یہ راستہ ایک ہے تو سی۔ تو جب شیر شاہ سوری نے ہمایوں کو شکست دے دی تو گکڑوں نے شیر شاہ سوری کے خلاف گوریلا جنگ شروع کر دی، اور گکڑوں کو دیر کرنے کے لیے ہی شیر شاہ سوری نے چیلم میں تینا کے مقام پہ قلعہ روتھاس تعمیر کروایا۔ سامنے مائی کمرو مسجد، اور یہ سامنے سلطان مقرب خان کا مقبرہ، اور یہ ایک اور برگد کا درخت، لیکن یہ چھوٹا ہے۔ میں آپ کو دروازہ دکھاتا ہوں اور پھر چلتے ہیں آگے۔ اور قلعہ روتھاس کو تعمیر کر کے شیر شاہ سوری نے ایک بڑا تاریخی فکرہ کہا تھا کہ اس نے کہا تھا کہ آج میں نے گکڑوں کی کمر میں چھرا گھونپ دیا ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ پھر بھی گکڑوں کی مزاحمت کو
کچلنے میں ناکام ہی رہا۔ یہ ایک اس قلعہ کا دروازہ اب باقی ہے، یہ کوئی بعد میں نہیں بنایا گیا، یہ اوریجنل ہے اور چھوٹا سا ہے۔ اور چھوٹا کیوں ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آگے بھی چلتے ہیں، اور آگے ایک بڑا مین دروازہ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ بڑا ہی خوبصورت ویو یہاں سے دریائے سواں کا، اور آپ کو بتاتا چلوں کہ گکڑوں نے وقتاً فوقتاً پھروالا اور تھان گلی میں دارالحکومت اپنے بنائے، اور قلعہ پھروالا ایک عسکری نقطہ نظر کے تحت بنایا گیا، اور جو اس کے 7 داخلی دروازے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتا دوں، اور ساتھ ساتھ یہ اوپر دیکھیں دیوار ہے، اس کے کچھ رینز باقی ہیں۔ یہ دیکھیں تھوڑا ولاگ لمبا ضرور ہوگا لیکن آپ کو میں بہت کچھ آج دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ آپ دیکھیں یہ کھنڈرات ہے۔ ایک بار پھر میں واپس برگد کے درخت کے نیچے آ گیا ہوں۔ یہ ایک یہاں پہ بہت بڑا پتھر پڑا ہے، اس کا رکھنے کا انداز کچھ اس طرح ہے کہ جیسے اس کو مسلمان جائے نماز کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، تو اس کو نماز پڑھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں اتنی ڈیٹیل سے کیونکہ میری ویڈیوز غیر مسلم بھی دیکھتے ہیں، تو پھر ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ہم مسلمان کیسے نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو تو پتہ ہے۔ خیر آپ کو بتاتا چلوں کہ پہلا جو دروازہ میں نے آپ کو دکھایا لشکری گیٹ، وہ لشکر کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا، اور فوج جو ساری وہ اسی راستے سے اندر آتی تھی، اور ساری نقل و حرکت فوج کی اسی گیٹ سے ہوتی تھی۔ پھر زیارت گیٹ ہے، اور یہ دیکھیں یہ قلعہ کے شمال مغرب کی جانب واقع ہے، اور ادھر سے یہ ایک راستہ ولی کابل شاہ کے پوتے کی مزار کی جانب جاتا ہے۔ اور اب آ گیا ہوں میں ایک اور گیٹ پہ، اور بڑی مجھے احتیاط سے چلنا ہوگا۔ اچھا ایک چیز میں نے جو نوٹ کیا نا، وہ ان قلعوں کے جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ گیٹ ہیں وہ تقریباً ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی ایک ہی طرح کا ان کا تعمیر کا انداز ہے۔ اچھا ایک اور بھی آپ کو میں بات بتا دوں کہ یہ پہاڑوں کے اوپر ہائٹ کے اوپر یہ قلعے کیوں تعمیر کیے جاتے تھے، کیونکہ جو بیرونی حملہ ور ہوتے تھے دشمن، ان سے محفوظ رہا جا سکے۔ کیسے؟ جب آپ ہائٹ پہ ہوں گے اور دشمن نیچے ہوگا، یہ دروان کے کھڑے ہونے کی جگہ، اور پھر آپ آسانی سے اس کو زیر کر سکتے ہیں۔ اوپر سے اس کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا، تیر اندازی کی جاتی تھی، اوپر سے گرم پانی پھینکا جاتا تھا، اور کوئی دیواروں کے ساتھ، یہ دیکھیں نا، یہ میں آپ کو دکھا، دیواروں کے ساتھ کوئی اس زمانے میں بہت دلیر لوگ ہوتے تھے، ہماری طرح نہیں ہوتے تھے، تو وہ سپاہی جب دیواروں کے ساتھ چپک کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے کہ اندر سے جا کے ہم گیٹ کھولتے ہیں اور لشکر اندر داخل ہو، تو اوپر سے گرم تیل پھینکا جاتا تھا کہ ان کا جسم جل جائے یا پھر دیوار بھی سلپری رہے اور حملہ اور اوپر نہ چڑھ سکے۔ بڑا ہی یہاں پہ سحر انگیز ماحول ہے۔ زیارت گیٹ کی بات ہو رہی تھی، تو زیارت گیٹ کے ساتھ بھی کچھ پرانی اور قدیم قبریں موجود ہیں، اور تیسرا گیٹ ہے شمالی گیٹ، اور یہ گیٹ زیارت گیٹ کے ساتھ ہی واقع ہے، اور یہ ایک محرابی دروازہ ہے جو محدود آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ دروازوں کے اوپر تختیاں نہیں لگی، لیکن جو مجھے فیکٹ مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو میں نے چھوٹا آپ کو دروازہ دکھایا وہی محرابی دروازہ ہے، اور جو بڑا میں نے دکھایا آپ کو وہ شمالی۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں ہاتھی گیٹ، کیونکہ اس کے بارے میں کنفرم ہے کہ یہ ہاتھی گیٹ ہے، اور اس کے بارے میں تاریخ کے مطابق جو شواہد ملتے ہیں وہ بھی کنفرم ہے کہ جو دروازے بھی میں نے آپ کو پہلے 2 دکھائے وہ محرابی دروازہ، اور اب آ گیا ہوں میں
ہاتھی گیٹ میں شکر الحمدللہ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آئے. دن 11 بجے کا وقت ہو گیا. میں ولاگ بناتے بناتے کیونکہ چیزیں کافی دور دور ہیں اور بڑا جو ہیکل یہ دروازہ اور اوپر دیکھیں وہ گول سے آپ کو غور سے دیکھیں تو نکر میں قبضے نظر آ رہے ہوں گے. اچھا ایک ٹرائی اور کرتا ہوں. کوئی نیچے چیز رہی نہیں دکھانے والی. ہاں یہ دیکھیں جی یہ نشان یہاں پہ دروازے کا طاق تھا. اور یہ جو نیچے آپ کو گہرائی نظر آ رہی ہے یہ بارش کے پانی نے ساری تباہی پھیری ہے. اور یہ آپ دیکھیں اس سائڈ پہ بھی جو پہرے دار تھے وہ کھڑے ہوتے تھے. اور اس کا ہاف چھت دیکھیں سورج بھی بالکل سر پہ آ چکا ہے. یہ ہاتھی گیٹ ہے. اور یہاں سے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اور چوتھا جو گیٹ ہے وہ بیگم گیٹ ہے. اور یہ دروازہ گکھڑ خاندان کی شاہی خواتین کے آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا. اور کبھی اس دروازے کے پاس سلطان دلاور خان کی بیوی مائی منگو کا محل بھی تھا جو اب ختم ہو چکا ہے. اچھا باغ گیٹ کہتے ہیں کہ یہ شمال مغربی سمت میں واقع ہے جس کو گکھڑ خاندان کے شاہی ارکان باغ میں سیر کے جانے کے لیے استعمال کرتے تھے. اور تھوڑا سا میں آگے بڑھ لوں پھر میں آپ کو ہاتھی گیٹ کا فرنٹ دکھاتا ہوں. بڑی ان بیلنس جگہ ہے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں. یہاں پہ ایسے کافی ندی نالے برساتی موجود ہیں. او واو بکریاں دیکھیں کہاں بیٹھی ہیں دھوپ کے مزے لے رہی ہیں بہت انجوائے کر رہی ہیں. اچھا یہ ہاتھی گیٹ ہے. اور یہ آپ اس کا فرنٹ ویو دیکھیں. اس کے اوپر درخت بھی ایک اگ چکا ہے اور کافی پرانا درخت ہے. میں تھوڑا سا پیچھے ہٹنے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کو یہ دکھاتا ہوں. اور یہ دیکھیں بہت بڑا گیٹ. کیا اس کا رو اور کیا شان اور کیا دبدبہ ہے. مجھے اس قلعہ میں ابھی تک جو سب سے زیادہ چیز نے اٹریکٹ کیا وہ اس ہاتھی گیٹ نے کیا. اور یہ ہاتھی گیٹ اس قلعہ کے جو شمال مشرق والی سائڈ ہے اس کے کونے پہ یہ دروازہ دیکھیں آج بھی اپنی شان و شوکت کے ساتھ کھڑا ہے. اور تھوڑا سا اس سائڈ سے بھی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں اس قلعہ کے جو بیرونی جنگل ہے اس کا ویو. اور ایک قلعہ گیٹ اس قلعہ کے شمال والی سائڈ میں واقع تھا. کبھی اس دروازے کے قریب تاتار خان کا محل موجود تھا. اچھا لشکری گیٹ کے شمال میں ایک محل کی محراب کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں. اور یہاں پہ ایک برآمدے میں محرابوں کی قطار تھی. اور یہ آپ دیکھیں ہاتھی گیٹ. اور تاریخ دانوں کے مطابق میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک وقت میں یہاں 100 ہاتھی 5000 گھوڑے اور 1000 سپاہی ہمہ وقت اس قلعہ میں موجود رہتے تھے. قلعہ پھروالا گکھڑوں کے 750 سالہ دورے اقتدار کی داستان بیان کرتا ہے. کلر کہار سے لے کے ڈھڈیال، آزاد کشمیر، جہلم سے لے کے اٹک، ہزارہ سے لے کے کوستان تک ان کی سلطنت پھیلی ہوئی تھی. اپنے اندر عروج و زوال کی داستانیں سموئے ہوئے یہ قلعہ پھروالا تاریخ اور فن تعمیر کے شائقین کے لیے ایک بہترین مقام ہے. اپنے منفرد ڈیزائن، بھرپور تاریخ اور خوبصورت باغات کی بدولت یہ پاکستان کے ورثے کا ایک حقیقی گوہر ہے. بہرحال یہ ایک تاریخی مقام بھی ہے. اور اگر آپ بھی اس کا وزٹ کرنا چاہیں تو اس کا ایڈریس بڑا آسان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ صوبہ پنجاب کے ڈسٹرکٹ راولپنڈی کی تحصیل کہوٹہ میں دریائے سواں کے کنارے پہاڑوں کے اوپر واقع ہے. اور اس کی لوکیشن گوگل میپ پہ بھی اویلیبل ہے. آپ یہاں پر آ سکتے ہیں، آسانی سے اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. یہاں پر کسی قسم کا کوئی ڈر خوف خطرہ نہیں ہے.
کیونکہ الحمدللہ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، یہاں کے لوگ بہت اچھے ملنسار اور مہمان نواز ہیں. اور اگر بات کی جائے اسلام آباد سے اس کے فاصلے کی تو وہ 36 کلومیٹر ہے. دھوپ بڑی تیز ہو گئی ہے. چھوٹا سا گاؤں ہے یہ اس قلعہ کے اندر پھروالا، اور یہ برگد کا درخت جو میں آپ کو پہلے دکھا رہا تھا سامنے مائی قبرو مسجد دریا کے پار، اور سلطان مقرب خان کا مقبرہ بیچ میں پہاڑوں کے درمیان دریائے سما وہ بہہ رہا ہے. اچھا آپ کو بتاتا چلوں کہ شاہ زمان خان جو کہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار سے وابستہ تھے، شاعر تھے، ان کو پیرا گلائیڈنگ کا بہت شوق تھا. انہوں نے 1650 میں اس قلعہ کی چوٹی سے، جس مقام پہ میں موجود ہوں، یہاں سے اس طرف دریائے سما کی جانب اڑان بھری تھی. اور تھوڑا سا میں اوپر چڑھ جاؤں، یہاں پہ بڑی گہری کھائی بھی ہے، اور یہ اس قلعہ کی چوٹی ہے جہاں پہ میں موجود ہوں. اور وہ ایشیا کے اولین ہوا باز قرار پائے تھے، اور بعد میں اسی طرح کی ایک اور پرواز کے دوران ان کی ٹانگ بھی ٹوٹ گئی تھی. اس قلعہ کا کل رقبہ 4080 کنال ہے تقریباً. اور یونیسکو نے اس قلعہ کی بحالی میں دلچسپی کا اظہار کیا ہے. اور میں قلعہ کی دیوار پہ کھڑا تھا یہاں پہ، اور اب چلتے ہیں آگے. یہاں پہ بڑے ڈراؤنے سے، خوفناک سے کمرے موجود ہیں جو واحد اس قلعہ میں باقی رہ گئے ہیں. ایک ہی کمرہ ہے اور باقی سارے کھنڈرات ہیں. آپ دیکھیں یہاں سے گزرنا اور ولاگ بنانا اللہ کی پناہ بہت مشکل کام ہے. اوپر سے گرمی، ان کی جھاڑیوں کی جو خارش لگتی ہے نا سکن پہ، وہ نہیں جان چھوڑتی جب تک آپ نے پھر غسل کر کے چینج نہیں کرنا. اور اس طرح کا ان بیلنس راستہ ہے جی جس کے اوپر میں چل رہا ہوں. یہ آپ دیکھیں ساتھی میرا پہنچ چکا ہے اوپر. اور آپ کو بتاتا چلوں کہ 1821 میں مہاراجہ گلاب سنگھ نے بھی اس قلعہ پر پھروالا پر حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کیا. حیرانگی کی بات ہے یار، حملہ آپ نے کر لیا ٹھیک ہے، قبضہ کر لیں، توڑنے کی کیا ضرورت ہے. بہرحال ان کی ایک اپنی سوچ، ضروری نہیں کہ وہ میرے ساتھ متفق ہوں. یہ اس قلعہ کی دو ہیکل دیوار جو موسمی اثرات کو چھیلتے چھیلتے اپنا اصل رنگ و روپ کھو چکی ہے. اور آپ کو بتاتا چلوں اس قلعہ کی تاریخ کے حوالے سے کہ 1826 میں مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس قلعہ پھروالا پر حملے کیے. اور آگے بھی بڑھتے ہیں، راستہ بڑا مشکل ہے. اس قلعہ کی ٹاپ تک آنا بڑا جان جوکھوں کا کام ہے، سچ بات ہے. راستہ ہونا کچا پکا ٹریک ہو پھر بھی بندہ مینج کر لیتا ہے، لیکن جب ٹریک ہی نہ ہو پھر کیا کرنا. آگے بڑھتے ہیں. مہاراجہ رنجیت سنگھ کے جرنیل گجر سنگھ بھنگی نے گکڑوں کی زمینوں پر باقاعدہ قبضے کرنا شروع کر دیا. اور یہاں یہ بات بڑی قابل ذکر ہے کہ سکھوں نے گکڑوں کے سر کی قیمت 1 روپیہ مقرر کر دی، اور یوں گکڑوں نے اپنی کاس بدلی اور راجے اور کیا نہیں کہلانے لگے. اس طرح گکڑوں کے 750 سالہ دور اقتدار کا اختتام ہوا. اور پھر 1857 میں یہ قلعہ برٹش راج کے انڈر آ گیا. ستمبر 1980 میں محکمہ آثار قدیمہ نے اس قلعہ کو اپنی تحویل میں لے لیا. اور افسوس کی بات یہ ہے
کہ کبھی بھی اس قلعہ کی بحالی اور دیکھ بھال کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے. یہ اس قلعہ کی دیوار کے اوپر کچھ برجیاں باقی ہیں اور جو مسجد مائی کمرو ہے اور مقبرہ سلطان مقرب خان اس کی تو رینوویشن ہو رہی ہے اور اللہ خیر اس کے اندر میں آ گیا ہوں. اس کی کوئی رینوویشن کا کام نہیں شروع ہوا اور یہاں سے سوراخ ہوا اور روشنی کے لیے یہ راستہ ایک چھوٹا سا جس سے میں اندر آیا ہوں. میرا ساتھی سامنے بیٹھا ہوا ہے اور اس کی ڈاٹ سٹائل کی چھت ہے اور اس کی زیادہ بھی ہائٹ ہوئی تو 10 فٹ ہوگی اور اس سائڈ پہ یہ سوراخ نہیں تھا. یہ بس حوادث سے زمانہ کی نظر ہو گیا, لوگوں نے یہاں راستہ بنا لیا اور اب سارا بارش کا پانی یہاں سے آتا ہے. اب اس کے اندر یہ ایک بڑا ہی تنگ و تاریک اور خوفناک سا کمرہ ہے. یہاں پہ سانپ بھی ہو سکتے ہیں اور غیر مرئی مخلوق بھی ہو سکتی ہے. اللہ پاک خیر کرے, اللہ کا نام لے کے آگے بڑھتے ہیں. فی الحال مجھے یہاں پہ کچھ نہیں نظر آ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی, یہ دیکھیں اس کی دیواریں اور باہر سے روشنی چھن چھن کے اندر آ رہی ہے. یہ دیکھیں چھوٹا سا کمرہ ہے, بالکل صاف ستھرا ہے. یہ اس کی چھوٹی سی چھت اور یہ راستہ. اب اس کے بارے میں کیا رائے کی جا سکتی ہے کہ یہاں پہ جو دیواروں کے اوپر پہرے دار ہوتے تھے ان کو موسمی اثرات سے بچانے کے لیے یقیناً یہ کمرے بنائے گئے اور گول اس کی ڈوم سٹائل کی چھت ہے. ڈاٹ سٹائل اور ڈوم اس طرح کا مکس کمبینیشن ہے اس کا. یہ دیکھیں اور تھوڑا سا آگے چلیں تو میں آپ کو واپس لے چلتا ہوں اس راستے سے اور کچھ کھنڈرات اور ہیں. اس قلعہ کے سارا قلعہ اتنا بڑا دکھانا ممکن نہیں ہے. یہاں سے میں کچھ اور آپ کو دکھاتا ہوں. کافی ہائٹ ہے, پوری آپ ویلی کا ویوز یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. سامنے یہ پہاڑ کے اوپر تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں زوم کرنے کی. یہ دیکھیں یہ ایک دیوار ہے, یہ بچی ہوئی ہے یہاں پہ اور کچھ قدیم قبریں ہیں یہاں پر. باقی سارا قلعہ میں نے آپ کو دکھا دیا. یہ دیکھیں سارا ویو. اس قلعہ کی تعمیر اور شان و شوکت اس کی عظمت رفتہ کو بیان کرتی ہے کہ کیسے ماضی میں یہ ایک شاندار قلعہ رہا ہوگا. حکومت کی عدم دلچسپی کے باعث خطہ فوٹو آر کی یہ تاریخی نشانی اپنی آخری سانسیں لے رہی ہے. اگر فوری طور پہ اس کی دیکھ بھال اور مرمت کے اقدامات نہ کیے گئے تو جلد ہی اس کا نام و نشان تک مٹ کے رہ جائے گا اور اس کے قصے صرف تاریخ کی کتابوں میں ملیں گے. اور آج اگر ہم نے اپنے ان قیمتی اثاثوں کی حفاظت نہ کی تو آنے والی نسلیں ہمیں کبھی معاف نہیں کریں گی. جی تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو. آپ نے مجھے کمنٹس میں بتانا ہے میری آج کی یہ کاوش آپ کو کیسی لگی. انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.